नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ये ना थी हमारी किस्मत के नेक्स्ट एपिसोड नशर कर दी गई हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सबा टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलते रहे। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल ये ना थी हमारी किस्मत के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सानिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि ये ना हो कि ये मामी जान को मुंतहा मेरी हकीकत के बारे में बता दे कि हमने इसके साथ क्या किया है। तो नाज़रीन, आप देखेंगे कि मुंतहा और उसकी सास बैठी होती हैं तो उसकी सास कहती है कि मुंतहा क्या हुआ है, मुझे तो लग रहा है तुम्हारे और अयान के दरमियान कोई बात हुई है, इसलिए अयान तुमसे रूखा रूखा लग रहा है। आखिर क्या बात हुई है जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रही। तो मुंतहा कहती है कि नहीं अम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। अयान तो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और अगर कोई हमें जुदा करने की कोशिश भी करेगा तो वो नाकाम है। तो उसकी सास कहती है कि क्या मतलब है, कोई आप दोनों को जुदा करने की कोशिश कर रहा है। तो मुंतहा कहती है कि नहीं, मेरी बात करने का ये मतलब नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मियाँ बीवी के रिश्ते को देखकर बहुत ज़्यादा जलते हैं और उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मियाँ बीवी का रिश्ता तो इतना मजबूत होता है जो किसी की बातों में आकर टूट नहीं सकता। तो सानिया कहती है कि मुंतहा, तुम दूसरों को तो बातें कर रही हो, कभी अपने गिरेबान में भी झांक लिया करो। तो मुंतहा कहती है कि मुझे पता है जिन लोगों की ये साजिश है वो कभी अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत है और जो इस तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करता है खुदा भी उसे माफ़ नहीं करते हैं। ये शैतान की तरफ से होता है और खुदा उसकी सज़ा ज़रूर देते हैं। उसकी सास कहती है कि हाँ बेशक, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता इतना मजबूत होता है और उसके रिश्ते में यूँ इस तरह फसाद डालने वालों की सज़ा भी बहुत गहरी है। तो मानो कहती है कि बस करें भाभी, आप कैसी बातें लेकर बैठ गई हैं, चुप कर जाएं। तो मुंतहा कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, जो सच है मैं वही कह रही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। मियाँ बीवी में बहुत लोग फसादी होते हैं जो मियाँ बीवी को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी कोशिशों में नाकाम होते हैं। तो उसकी सास कहती है कि हाँ बेटा, ये तो बात है, मियाँ बीवी का रिश्ता कोई इतना कमज़ोर नहीं होता जो किसी की बातों में आकर तोड़ दिया जाए। मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो नाज़रीन, आप देखेंगे कि सानिया को मुंतहा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये घुमा फिरा कर बात हम दोनों पर लेकर आ रही हैं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि चलो मानो इधर से उठकर चलते हैं। तो वो मानो को लेकर चली जाती है तो मुंतहा की सास कहती है कि ये कुछ ज़्यादा ही सानिया के साथ फ्री हो रही है। सानिया ने इसे अपने बातों में लगा लिया है और जिस तरह वो रहती थी इसी तरह मानो अब रहने लग गई है। पता नहीं सानिया मानो को किन कामों पर लगा रही है और मानो इतनी बेवकूफ़ है, उसकी बातें मान रही है। मुंतहा कहती है कि कोई बात नहीं, वो भी छोटी है ना, सच खुलकर सबके सामने जब आ जाएगा तो वो भी पीछे हट जाएगी। तो नाज़रीन, आप देखेंगे कि मुंतहा की सास का रवैया उसके साथ बिल्कुल ठीक हो गया है। वो अब मुंतहा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और मानो से भी कहती है कि वो अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करे। वो मुंतहा को अब दिल से कबूल कर चुकी है और वो चाहती है कि मुंतहा हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अलिशबा और यासर अपने माँ बाप के पास आते हैं, सब बैठे होते हैं तो बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर यासर और अलिशबा आ जाते हैं और अली यासर आके कहता है कि अब्बू जी, मुझे एक आपसे बात करनी है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम लोग तैयार श्यार होकर कहाँ जा रहे हो। तो यासर कहता है अलिशबा को थोड़ी शॉपिंग करनी थी और मुझे भी ज़रूरत की चीज़ें लेनी हैं, इसलिए अब्बू आप
مجھے اپنا کارڈ دے دیں اور جیسے ہی مجھے سیلری ملے گی تو میں پیسے آپ کے کارڈ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ تو یاسر کی ماں حیران و پریشان ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ شاپنگ اتنی بھی ضروری نہیں ہے، جب سیلری آئے تب کر لینا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، تو وہ کارڈ دے دیتا ہے۔ تو یاسر کہتا ہے کہ اچھا ابو، میں جلد ہی آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ تو یاسر کی ماں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتی کیا ضرورت تھی آپ کو کارڈ دینے کی، کارڈ نہیں دینا چاہیے تھا، اب دیکھنا آپ کے سارے پیسے اڑا کر آئیں گے۔ تو وہاں پر شیرین بھی بیٹھی ہوتی ہے اور شیرین کہتی ہے کہ ہاں بھائی، آپ کو کیا ضرورت تھی کارڈ دینے کی، اب تو یہ اتنی منہ پھٹ ہو گئی ہے کہ یاسر کو اس نے ذریعہ بنایا ہوا ہے آپ سے چیزیں مانگنے کا۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ تو یاسر کی ماں کہتی ہے کہ ایک منتہا ہے جو اتنی اچھی ہے اور ایک یہ ہے جو ہمارے پلے پڑ گئی ہیں۔ تو یاسر کی پھپھو کہتی ہے کہ منتہا کو کبھی دیکھا ہے جب ادھر سے گزرتی ہے تو سلام کر کے گزرتی ہے، اور یہ چھچندر ہمارے پلے پڑ گئی ہے۔ تو یاسر کی ماں کہتی ہے کہ منتہا کا تو مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہماری تو پھوٹی قسمت تھی جو منتہا جیسی اتنی اچھی لڑکی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اور اس جیسی ہر وقت پیسے اڑانے والی اور چلاک ترین لڑکی ہمیں مل گئی۔ تو یاسر کا باپ کہتا ہے کہ بس کرو، ایسے نہیں کہتے ہیں، جیسی بھی ہے صحیح ہے۔ تو شیرین کہتی ہے کہ ہاں بھائی جان، آپ کو تو سب اچھے ہی لگتے ہیں۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ مجھے تمہاری باتیں کچھ بری لگتی ہیں۔ تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ اور مانو کچن میں آ جاتی ہیں اور کچن میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو مانو کہتی ہے کہ مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ تو ثانیہ کہتی ہے کہ ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے، یہ اس طرح ہمیں ڈرا دھمکا نہیں سکتی، جان بوجھ کر ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں۔ تو مانو کہتی ہے کہ ہاں ہم ایسا کھیل کھیلیں گے کہ بھابھی کو یہاں سے جانا ہی پڑے گا، بہت زیادہ اس نے اپنی منمانی کر لی ہے، لیکن اب ہمیں اسے گھر سے نکال کر ہی رہیں گے۔ ایک دن یہ ایان کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تو وہاں پر منتہا آ جاتی ہے اور منتہا آ کر کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے صحیح کہا ہے، میں اس گھر کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں ایان کو چھوڑ دوں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اور اگر ایان مجھے چھوڑ دے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ثانیہ کہتی ہے کہ تمہیں جو اتنا غرور ہو رہا ہے نا، ایک دن وہ تمہیں اس گھر سے نکال دے گا۔ تو منتہا کہتی ہے کہ ثانیہ، ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ تم لوگ ہمارے رشتے کو توڑ سکو، ایان سے میں محبت کرتی ہوں اور وہ کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑ سکتا، ایان میرا تھا اور میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ تو ثانیہ کہتی ہے کہ تمہیں خود پر اتنا یقین ہے؟ تو منتہا کہتی ہے کہ مجھے خود پر نہیں، اپنے محبت پر یقین ہے، اور میں ایان سے محبت کرتی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ایان مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو ثانیہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ ہاں میں دیکھوں گی جب ایان تمہیں چھوڑ دے گا، وہ تو پتہ نہیں کس طرح تمہیں برداشت کر رہا ہے۔ تو منتہا کہتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ جو تمہارے سارے خواب ہیں یہ خواب ہی رہ جائیں گے۔ تو وہاں سے منتہا چلی جاتی ہے۔ تو ثانیہ کہتی ہے کہ یہ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے، بہت جلد اس کی حقیقت کھل کر سب کے سامنے آ جائے گی اور یہ گھر چھوڑ کر خود ہی چلی جائے گی۔ تو مانو کہتی ہے کہ اس نے ہماری ساری باتیں سن لی ہیں، بھابھی نے ہماری ساری باتیں سن لی ہیں، ہم بھی ایسے ہی بول رہے تھے، ساری باتیں پھر سے اس نے سن لی ہیں۔ تو ثانیہ کہتی ہے کہ سننے دو، ہم ڈرتے نہیں ہیں اس سے، اور یہ جن باتوں سے ہمیں ڈرا رہی ہے ان باتوں سے بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ منتہا کیا کرے گی، یہ کبھی بھی ایان کو حاصل نہیں کر سکتے، ایان صرف میرا ہی ہوگا، مانو تم دیکھ لینا۔
تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ یاسر اور الشبا شاپنگ کے لیے آ جاتے ہیں۔ یاسر الشبا سے کہتا ہے کہ الشبا کم شاپنگ کرو، تمہیں پتہ ہے نا کہ ابو کا کارڈ ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا ابو کے کارڈ سے یوں شاپنگ کرنا۔ الشبا کہتی ہے کہ یاسر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اپنے آپ کے باپ ہیں اور والدین کے پیسے خرچ کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ والدین کے پیسے اگر اولاد نہیں خرچ کرے گی تو کون کرے گا؟ تو یاسر کہتا ہے کہ لیکن پھر بھی میں نے کبھی ابو سے اس طرح پیسے نہیں مانگے اور نہ کبھی اس طرح کارڈ مانگا ہے، اس لیے تم وہ چیزیں لو جو تمہیں بہت ضروری چاہیے ہوں۔ عشوہ کہتی ہے کہ میں بہت ضروری ہی چیزیں لے رہی ہوں، آپ کے ابو کا کارڈ ہے اس لیے آپ کو اس طرح لگ رہا ہے اور آپ فکر مند کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا اولاد کے حقوق نہیں ہوتے ماں باپ کا پر اور ان کے پیسوں پر کوئی حق نہیں ہے؟ تو یاسر کہتا ہے کہ تم یہ بھی سوچو کہ کیا والدین کے اولاد پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں انہیں پیسے دوں؟ میں ان کی یہ عمر ہے کہ مجھے ان کو پیسے دینے چاہیے اور میں ان سے پیسے لے رہا ہوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو الشبا کہتی ہے کہ یاسر اب کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا کہ ابو کے پیسے ہیں یا امی کے پیسے ہیں، ہمارے والدین کے پیسے ہیں تو ہمارے ہی ہوئے، پھر آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو یاسر کہتا ہے کہ الشبا بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ آخر تمہیں کیوں نہیں سمجھ لگ رہی؟ مجھے اس طرح بہت شرم آتی ہے جب میں ابو کا کارڈ لے کر آیا ہوا ہوں اور اب جب وہ پیسے دیکھیں گے کہ ہم نے اتنے زیادہ پیسے ضائع کر دیے ہیں تو مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوگی۔ تو منتہا کہتی ہے کہ یان ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ضرورت کی چیزیں ہی لی ہیں، آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاسر کہتا ہے کہ چلو اب گھر چلتے ہیں، تو الشبا کہتی ہے کہ نہیں مجھے گھر نہیں جانا بلکہ مجھے یہاں پر کھانا کھانا ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تو یاسر کہتا ہے کہ نہیں ہم نے پہلے ہی بہت زیادہ پیسے خرچ کر لیے ہیں، اب ہم کھانا گھر جا کر کھائیں گے۔ تو الشبا کہتی ہے کہ میں تو یہیں پر کھانا کھاؤں گی اور آپ مجھے کھلائیں گے، بس میں نے کہہ دیا ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ یاسر بہت زیادہ پریشان ہے کہ الشبا کی باتیں مان کر وہ تھک چکا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ الشبا تو چپ کرنے کا نام ہی نہیں لیتی، اس کی تو فرمائشیں ہی بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ وہ بہت زیادہ حیران ہے کہ الشبا خود کو سمجھتی کیا ہے، نہ یاسر کو سمجھتی ہے اور نہ اس کے پیرنٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کس طرح یاسر سے اور الشبا سے پیار کرتے ہیں۔ ایک چیز مانگنے پر فوراً وہ چیز انہیں دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی الشبا کو یاسر کے ماں باپ کا احساس تک نہیں ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ الشبا اور یاسر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ یاسر الشبا کے ساتھ ذرا بھی خوش نہیں ہوتا کہ اس نے پھر اتنے پیسے کھانے پر لگوا دیے ہیں۔ تو الشبا مزے سے کھانا کھا رہی ہوتی ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ میرا سسر کیا سوچے گا اور اس کے کارڈ سے اتنے پیسے ضائع ہو گئے ہیں، وہ مزے سے کھانا کھا رہی ہوتی ہے۔ اور یاسر کو یہ فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ جب ابو پوچھیں گے کتنے پیسے کیا کیے تو میں کیا جواب دوں گا، مجھے ابو کا کارڈ نہیں لے کر آنا چاہیے تھا، اتنے پیسے میں نے ضائع کر دیے ہیں، ابو اتنی محنت سے اتنے پیسے کماتے ہیں اور میں انہیں پیسے دینے کی بجائے ان سے پیسے لے لیتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخرکار میرا باپ ہے اور باپ اولاد کا بھلا چاہتا ہے، لیکن اولاد کو بھی چاہیے کہ ان کا احساس کریں۔ الشبا کو تو میرے باپ کا احساس تک نہیں ہے، لیکن مجھے تو اپنے باپ کا احساس ہے۔ الشبا کو ذرا احساس نہیں ہے کہ میں نے کارڈ لیا تھا تو یہ ضرورت کی چیزیں لیتی، بلکہ اس نے تو دل کھول کر شاپنگ کر لی ہے۔ الشبا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کی ساری شاپنگ ہو چکی ہے اور یاسر نے اسے کھانا بھی کھلا دیا ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جب وہ گھر جائے گی تو اس سے سوال کیا جائے گا کتنے پیسے کہاں پر خرچ کیے ہیں۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ منتہا بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ ایان اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے،
وہ ایان کو سمجھا کر تھک گئی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، آپ میری بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ جس دن آپ کو سچ پتہ چلے گا آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوگا۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کی بیوی ہوں اور بیوی کا یہ حق ہوتا ہے کہ اس کی بات سمجھی جائے، اسے صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا جائے کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ آپ نے کبھی بھی مجھے موقع نہیں دیا بلکہ چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ نے مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ آخر میں چاہتی کیا ہوں اور کیا میں آپ کے ساتھ خوش ہوں یا نہیں۔ آپ صرف یہی کہتے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے، میں آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی طرف کیوں دیکھوں گی؟ آپ میرے خاوند ہیں اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں، پھر پتہ نہیں آپ یوں لوگوں کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں۔ لوگ تو ہمیں توڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے رشتے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ہیں کہ ہر ایک کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ایان کہتا ہے کہ منتہا آنکھوں دیکھا سچ ہوتا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم اس لڑکے کے ساتھ تھی۔ تو منتہا کہتی ہے کہ آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں ہے، اگر آپ کو مجھ پر یقین ہوتا تو آپ مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع ضرور دیتے ہیں کہ آخر میں وہاں پر کیوں گئی اور وہ لڑکا وہاں پر کیوں آیا، لیکن آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں ہے۔ آپ نے مجھے اپنی صفائی میں کہنے کا کوئی موقع نہیں دیا بلکہ آپ مجھ پر یوں طنز اور الزام لگا رہے ہیں اور مجھے بد کردار کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کے سوا کبھی کسی کی طرف دیکھا تک نہیں، دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، میں نے کبھی کسی کا ذکر بھی نہیں کیا۔ میں آپ کو ہی اپنا مانتی ہوں، اس شخص کو جس شخص سے رشتہ میرے ماں باپ نے جوڑا ہے، اسے چھوڑ کر میں کسی اور کی طرف کیوں دیکھوں گی؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ یاسر کی ماں اور اس کے باپ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے۔ تو یاسر کی ماں کہتی ہے کہ خیر ہے، آج آپ کو بڑی جلدی نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں۔ تو یاسر کا باپ کہتا ہے کہ ہاں جی آپ کا لاڈلا میرا کارڈ لے کر شاپنگ کرنے جو گیا ہوا ہے، اس لیے پہلے شاپنگ کا بل آیا تھا اور اب یہ ریسٹورنٹ کا بل آیا ہے۔ تو یاسر کی ماں کہتی ہے کہ آپ نے ایسے ہی ان کو کارڈ دے دیا، آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو کارڈ نہ دیں، ایسے ہی آپ کو پتہ تو ہے الشبا کا کہ ایسے ہی فضول چیزیں لیتی رہتی ہو اور لے کر اپنا سارا کارڈ ضائع کر دیتی ہیں اور آپ کے سارے پیسے ضائع کر دے گی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو کارڈ نہ دیں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ الشبا ایسے ہی چیزیں خریدتی رہتی ہیں، پھر بھی آپ نے انہیں اپنا کارڈ دے دیا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ پہلی بار میرے بیٹے نے مجھ سے میرا کارڈ مانگا تھا اور میں انکار نہیں کر سکا، اور پھر کیا ہوا اگر وہ شاپنگ کر بھی لیں گے تو ہم کماتے کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے ہی کماتے ہیں، تم فکر نہ کرو۔ تو یاسر کی ماں کہتی ہے کہ فکر کیوں نہ کروں، آپ اتنی محنت سے کماتے ہیں اور وہ اڑاتے رہتے ہیں، اگر اس نے آپ کا اکاؤنٹ خالی کر دیا تو پھر آپ مجھے نہ کہیے گا۔ تو یاسر کا باپ کہتا ہے کہ اچھا میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، اب میرے بیٹے نے پہلی بار مجھ سے کارڈ مانگا تھا اور وہ بھی ادھار، تو میں کیسے منع کر سکتا تھا، اس لیے میں منع نہیں کر سکا اور اپنا کارڈ دے دیا۔ تم فکر نہ کرو، یاسر الشبا کے ساتھ ہے اور وہ سمجھدار ہیں، یاسر کم ہی پیسے خرچ کرے گا۔ تو اس کی یاسر کی ماں کہتی ہے کہ ساتھ اس کے الشبا ہے، اور الشبا کا تو آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح کی لڑکی ہے، اس چندر کے ساتھ یاسر چلا گیا ہے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ کتنے پیسے اڑاتی ہے اور سارے پیسے اڑائے گی۔ تو یاسر کا باپ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، فکر نہ کرو، میں ان کے لیے ہی تو کماتا ہوں، اور اگر میری اولاد ہی مجھ سے خوش نہ ہو تو ایسی کمائی کا کیا فائدہ، تم فکر نہ کرو اور ٹینشن فری ہو کر سو جاؤ۔ تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ منتہا بیٹھی کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر یاسر آ جاتا ہے۔ تو منتہا کہتی ہے کہ یاسر آپ بہت تھکے ہوں گے، آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ تو یاسر کہتا ہے کہ نہیں، مجھے چائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو منتہا اسے سلام کہتی ہے، تو ایان کوئی بھی اس کا جواب نہیں دیتا۔ تو منتہا کہتی ہے کہ ایان سلام کا جواب دینا تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ایان کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے،
منتہا جب ایان کے جوتے لے کر آتی ہے تو ایان کہتا ہے کہ یہ اب ناٹک کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں اور تمہیں تکلف کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو منتہا کہتی ہے کہ اس میں کیا ہو گیا ہے، مجھے اپنے فرائض سر انجام دینے دیں اور کوئی بھی تماشا نہ بنائیں۔ تو ایان کہتا ہے کہ اچھا میں تماشا بنا رہا ہوں، اور جو تم بناتی ہو وہ کیا ہے؟ اگر اتنا تمہیں میرے فرائض کا خیال ہوتا تو تم ایسے نہ کرتی جس طرح تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تو منتہا کہتی ہے کہ ایان آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں اور ہمیشہ بیوی ہی رہوں گی، پھر آپ مجھ پر غلط الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ تو ایان کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت مشکل سے برداشت کر رہا ہوں، اب میرے برداشت کی حد ختم ہو چکی ہیں۔ تو منتہا کہتی ہے کہ بس اس وقت تک مجھے برداشت کر لیں جب تک سچائی سامنے نہیں آ جاتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کھانا باہر جا کر کھائیں گے یا میں پھر اندر لے آؤں؟ تو ایان چپ چاپ کھڑا رہتا ہے۔ تو منتہا کہتی ہے کہ اچھا میں کھانا اندر لے آتی ہوں۔ ایان سوچتا ہے کہ میں اتنی نفرت کرتا ہوں منتہا سے، اور منتہا کو اتنی باتیں سناتا ہوں اور اس کی بےعزتی کرتا رہتا ہوں، لیکن پھر بھی منتہا کوئی بھی بات دل پہ نہیں لیتی اور میری باتیں اگنور کرتی رہتی ہیں، پھر بھی وہ میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں مجھے بہت زیادہ پچھتانا پڑ جائے۔ ایان یہ سوچتا ہے کہ کہیں میں منتہا کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہا۔ وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب منتہا سچی ہے یا پھر جو میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ اب مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں نے تو جو دیکھا ہے میں اس پر ہی یقین کروں گا۔ تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ یاسر اور الشبا دونوں ناشتے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہاں پر یاسر کہتا ہے کہ جلدی سے الشبا مجھے ناشتہ دے دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تو اس کی پھپھو کہتی ہے کہ اگر تم اپنے کمرے سے جلدی نکل آؤ تو تمہیں وقت کا احساس ہو جائے اور پھر دیر بھی نہ ہو اور تم جلدی آفس پہنچ جاؤ۔ تو یاسر کہتا ہے کہ میں جلدی ہی اٹھتا ہوں، بس کام کاج میں دیر ہو جاتی ہے، تیاری وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کی پھپھو کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے، اگر تم جلدی اٹھو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے اور پھر ناشتہ بھی صحیح طریقے سے کر پاؤ گے۔ تو یاسر کہتا ہے کہ جی پھپھو، میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ جلدی ہی اٹھ کر ناشتہ کر لوں۔ تو وہاں پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ اچھا الشبا، تم جلدی سے یاسر کو ناشتہ دے دو۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر یاسر کی ماں بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ تو یاسر کی ماں کہتی ہے کہ اچھا پھر کتنی شاپنگ کر لی کل اپنے ابو کے کارڈ سے؟ تو الشبا کہتی ہے کہ آنٹی ہم نے صحیح چیزیں لی ہیں۔ تو یاسر کہتا ہے کہ امی بس میں نے کہا تھا نا ابو کو کہ جیسے ہی سیلری آئے گی میں ابو کو پیسے دے دوں گا۔ تو یاسر کا باپ کہتا ہے کہ نہیں بیٹا، تمہاری امی کا بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ضروری چیزیں لینی چاہیے تھیں، جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ آپ لوگ خرید لیتے ہیں۔ تو یاسر کہتا ہے کہ جی ہم نے ضرورت کی چیزیں ہی خریدی ہیں، جو ہمیں زیادہ ضروری چیزیں چاہیے تھیں ہم نے وہی خریدی ہیں۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ ہاں بیٹا، فضول خرچی نہیں کرتے، جو چیزیں زیادہ ضروری ہیں وہی لے لیتے ہیں۔ تو الشبا کہتی ہے کہ انکل ہم نے تو ضروری ہی چیزیں خریدی ہیں، کوئی آلتو فالتو چیز نہیں خریدی، آپ کا کارڈ ہے اس لیے آپ کو زیادہ فیل ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر یاسر کی پھپھو بھی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ الشبا چپ کر جایا کرو، کیسے بھڑوں سے بات کر رہی ہو؟ تو الشبا کہتی ہے کہ ہم کارڈ کیا لے گئے، آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو یاسر کی پھپھو کہتی ہیں کہ تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، تم تو ہر وقت ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی رہتی ہو، تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ تم بھائی کا کارڈ لے کر گئی تھی، پہلے ہسبینڈ کے پیسے اڑاتی رہی اور اب سسر کے پیسے بھی اڑانا شروع کر دیے ہیں۔ تو یاسر کو غصہ آ جاتا ہے اور یاسر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ الشبا کہتی ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، آپ تو ہر وقت بولتی رہتی ہیں۔ تو جب وہ چلے جاتے ہیں تو یاسر کا باپ اس کی پھپھو سے کہتا ہے کہ تم تو چپ کر جایا کرو، کوئی بھی موقع تم چھوڑتی نہیں ہو بولنے کا۔ تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ منتہا جب آفس
جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر الشبا بھی آ جاتی ہے۔ تو منتہا کہتی ہے کہ الشبا کیا بات ہے، تم نے موڈ آف کیوں کیا ہوا ہے، کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو الشبا کہتی ہے کہ کیا بات ہونی ہے، میں شاپنگ کے لیے گئی تھی اور جاتے ہوئے انکل کا کارڈ لے لیا اور یاسر کے ابو کا کارڈ ہم لے کر چلے گئے، اب سارے صبح سے مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ تو منتہا کہتی ہے کہ الشبا تمہیں کیا ضرورت تھی انکل کا کارڈ لے جانے کی، اگر زیادہ شاپنگ کرنی تھی تو تم یاسر کی سیلری کا ویٹ کر لیتی، اور ابھی کل ہی تو تم نے شاپنگ کی تھی، پھر دوبارہ شاپنگ پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو الشبا کہتی ہے کہ مجھے کچھ لون کے کپڑے خریدنے تھے اور کچھ ضرورت کی چیزیں خریدنی تھیں، اور منتہا تم بھی ان کی طرح شروع ہو جاتی ہو، تم میری بہن ہو اور میرے سائڈ کی بات کیا کرو۔ تو منتہا کہتی ہے کہ الشبا یہ غلط بات ہے، تمہیں انکل کا کارڈ لے کر نہیں جانا چاہیے تھا، اب یاسر انہیں کیا جواب دے گا؟ یاسر کی سیلری کا تم ویٹ کر لیتی، جب اس کی سیلری آتی تو تب تم لوگ شاپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، اور شاپنگ اتنی بھی ضروری نہیں ہوتی۔ الشبا کہتی ہے کہ بس کرو منتہا، میں بہت پریشان ہوں پہلے سے ہی، یاسر کو تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے لیکن اس کے ابا کو اور اماں کو پرابلم ہے، اور سب سے زیادہ پرابلم اس کی پھپھو کو ہے، پتہ نہیں انہیں آگ لگانے کی عادت ہے، ہر بات میں ٹانگ اڑانی ان کی ضروری ہوتی ہے۔ تو منتہا کہتی ہے کہ الشبا اب اپنا موڈ ٹھیک کرو اور سب کے ساتھ رہو، میں آفس جا رہی ہوں، مجھے لیٹ ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ایان منتہا کو چھوڑنے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ابا نے تو یہ میری ڈیوٹی لگا دی ہے، تو منتہا کہتی ہے کہ آپ خود ہی کہتے تھے کہ میں آپ کی ذمہ داری ہوں، تو آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ تو ایان کہتا ہے کہ ہاں تم میری ذمہ داری ہو لیکن تمہارے کوئی فرائض نہیں ہیں۔ تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ ثانیہ تم ہر وقت میگزین پڑھتی رہتی ہو، ایک دن تمہیں بڑا موٹا چشمہ لگ جائے گا۔ تو ثانیہ کہتی ہے کہ امی نظر تو نہ لگائیں اور بددعائیں تو نہ دیں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اور کیا ہے، ہر وقت تم موبائل میں گھسی رہتی ہو، اگر میں تمہیں کچھ کہہ دوں تو پھر تم اس طرح کرتی ہو، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو، ہر وقت موبائل کو لگی رہتی ہو اور اس طرح نظر خراب ہو جاتی ہے۔ تو ثانیہ کہتی ہیں کہ امی میں اکیلی میگزین نہیں پڑھتی اور اکیلی موبائل استعمال نہیں کرتی، بلکہ سارے موبائل استعمال کرتے ہیں، آج کل کے سارے بچے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ آج کل کے لوگوں کو چشمہ بھی تو اتنا موٹا لگ گیا ہے، تمہیں پتہ ہے نا کہ آج کل کی نظریں کتنی کمزور ہو گئی ہیں، پہلے زمانے میں تو اینک نہیں لگا کرتی تھیں اور اب تو بچے بچے کو چشمہ لگ گیا ہے۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اپنی مامی کو دل مٹھی میں کر لو، اپنی مامی کے آگے پیچھے کام کیا کرو اور ان کے آگے پیچھے پھرا کرو، تاکہ وہ یاسر سے تمہاری شادی کر دیں، کیونکہ الشبا اب زیادہ دیر اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ تو ثانیہ کہتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے یاسر میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے تمہیں کس میں انٹرسٹ ہے، تم تو اس نکھٹو کے پیچھے پڑی ہوئی ہو، اتنا اچھا لڑکا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور تم اس نکھٹے کی باتیں کر رہی ہو۔ تو ثانیہ کہتی ہے کہ امی آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ ایان کو نکھٹو نہ کہا کریں، اب تو اس نے پوری دکان سنبھال لی ہے۔ تو ثانیہ کی ماں کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے وہ جو دکان بنی ہے وہ منتہا کے پیسوں سے بنی ہے۔ تو ثانیہ کہتی ہے کہ منتہا کے پیسوں سے بنی ہے لیکن چلا تو ایان رہا ہے نا، اور اس نے پوری دکان سنبھال رہی ہے، اور آپ ابھی بھی اسے نکھٹو کہہ رہی ہیں، اب تو اس نے دکان سنبھال لی ہے اور ایک ذمہ دار انسان بن گیا ہے۔ ثانیہ کی ماں کہتی ہے کہ یاسر کو دیکھو، یاسر کتنا اچھا ہے اور کتنا پڑھا لکھا اور نوکری کرتا ہے، اور اسے الشبا جیسی لڑکی مل گئی ہے جو چلاک ہے، اور ایان نکھٹو تھا اور اسے منتہا جیسی مل گئی ہے، اگر یاسر کو تم جیسی بیوی ملتی تو کیا ہماری زندگی ہو جانی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اب تو الشبا بھائی صاحب کے کارڈ پر عیش کرتی پھر رہی ہے، کل اس نے اتنی زیادہ شاپنگ بھی کی بھائی کے کارڈ پر۔ تو ثانیہ کہتی ہے کہ ماموں نے اسے کارڈ دے کیسے دیا؟
تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ماموں نے دینا ہی تھا، یاسر نے مانگا تھا، اور یاسر نے مانگا تو سمجھ لو الشبا کے پاس چلا گیا۔ یاسر اور الشبا کی ایک ہی بات ہے۔ تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ الشبا کو اس کی ماں ڈاکٹر کے پاس لے آ جاتی ہے، اور جب الشبا کو اس کی ماں ڈاکٹر کے پاس لے کر آتی ہے تو الشبا کہتی ہے کہ امی آپ نے دیکھا ہے کہ یاسر میرا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں، اب یاسر کو ذرا بھی مجھ سے پیار نہیں ہے، وہ میری ذرا بھی کیئر نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے یاسر کو کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ آئے، اور اس نے آپ کو خود ہی کال کر کے کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ چلے جائیں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، یاسر کو ضروری میٹنگ پر جانا تھا، اس لیے اس نے تمہارے ساتھ مجھے بھیج دیا ہے، اور پھر کیا ہوا، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے لیے اتنا تو کر سکتی ہوں۔ تو الشبا کہتی ہے کہ امی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یاسر کو میری ذرا بھی فکر نہیں ہے، یاسر کو چاہیے تھا کہ وہ خود میرے ساتھ آئے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح میرے ساتھ اسے ٹائم گزارنا چاہیے اور کس طرح میرا خیال رکھنا چاہیے۔ اسے تو بس آفس عزیز ہے، اور مجھے پتہ ہے اب یاسر مجھ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، اسے ذرا بھی مجھ میں دلچسپی نہیں ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ تم سے پیار کرتا ہے، تمہاری فکر کرتا ہے، اس لیے تو اس نے مجھے تمہارے ساتھ بھیجا ہے، ورنہ وہ مجھے تمہارے ساتھ کیوں بھیجتا، تمہیں اکیلی کو جانے دیتا۔ تو الشبا کہتی ہے کہ بس کریں امی، آپ بھی اس کی ہر وقت طرفداری کرتی رہتی ہیں۔ تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ جب الشبا ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور جا کر اسے رپورٹس وغیرہ دکھاتی ہے تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ الشبا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ پہلے جب آپ کا مس کیریج ہوا تھا تو آپ میں بہت سی کمیاں ہو گئی تھیں، اور بہت سے ہمارے ایکسرسائز وغیرہ رہ گئی تھی، اور بہت سے ہمارے کام جو تھے وہ رہ گئے تھے، اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو الشبا کہتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کب تک میں ماں بن سکتی ہوں اور کب تک یہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ یہی مس الشبا میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن آپ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی۔ آپ کو چاہیے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جب ڈاکٹر بتاتی ہے کہ الشبا آپ کبھی بھی اب ماں نہیں بن سکتے ہیں، میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکتے ہیں، تو الشبا حیران و پریشان ہو جاتی ہے یہ باتیں سن کر، اور وہ کہتی ہے ڈاکٹر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی تو ایسا حل بتائیں کہ میں ماں بن جاؤں۔ تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ نہیں، اب آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتے ہیں۔ الشبا یہ بات سن کر صدمے میں چلی جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کریں، وہ ڈاکٹر کا منہ دیکھتی رہتی ہے اور حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو۔ تو الشبا کہتی ہے کہ امی آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی، اب میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہیں۔ تو وہاں پر یاسر کی کال آ جاتی ہے، اور یاسر کال کر کے کہتا ہے کہ آنٹی آپ کہاں ہیں اور الشبا کیا کر رہی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم نے ٹریٹمنٹ کروا لیا ہے، اور اب بیٹا میں گھر الشبا کو لے جاتی ہوں اور تم وہاں سے اسے پک کر لینا۔ تو یاسر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آنٹی، میں وہاں سے اسے پک کر لوں گا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے الشبا کو کہ یاسر سے بات کر لو۔ تو الشبا کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اس سے بات نہیں کرنی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ کیا بات ہے، یاسر کو اتنی زیادہ تمہاری فکر ہو رہی ہے اس لیے اس نے کال کی تھی اور تم نے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہ کس طرح کا تمہارا بچپن ہے، اس طرح تو نہیں کرتے۔ تو الشبا کہتی ہے کہ میں آپ کو پتہ ہے نا، مجھے یاسر سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، اگر انہیں میری اتنی فکر ہوتی تو وہ میرے ساتھ خود آتے ہیں، لیکن وہ میرے ساتھ نہیں آئے، اس لیے مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے بات کرنے کی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، تم بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی الشبا، اس طرح تو گھر نہیں بسائے جاتے ہیں۔ تو الشبا کہتی ہے کہ امی آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی، اب میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، ہم کسی اور اچھی سی ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے۔ تو الشبا کہتی ہے کہ ہاں اتنی اچھی ڈاکٹر ہے یہ۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ لیکن ہے تو انسان ہی، اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔
پھر کیا ہوا، ہم کسی اور ڈاکٹر سے چیک کروائیں گے، تم یہ بات دل پر مت لو اور یہ بات کو دل پر لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی اور ڈاکٹر سے چیک کروائیں گے اور تم دیکھنا تمہارا رزلٹ بالکل ٹھیک آئے گا۔ اس ڈاکٹر سے شاید کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، اب تم پریشان نہ ہو اور گھر چلو۔ تو الشفا کہتی ہے کہ امی یاسر مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ جب تمہیں تمہاری اتنی بیوقوفیوں پہ اس نے نہیں چھوڑا تو اتنی سی بات پر تمہیں کیوں چھوڑے گا۔ تو الشفا کہتی ہے کہ بس کریں امی، اب اتنی بھی کوئی بیوقوفیاں نہیں کی میں نے جو آپ اس طرح مجھے کہہ رہی ہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، میں تو ایسے مذاق کر رہی ہوں، چلو آؤ ہم اب گھر چلتے ہیں اور تم نے کوئی بھی ٹینشن نہیں لینی، تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں تمہیں کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی اور اب تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ایان دکان پر ہوتا ہے تو اس کا باپ اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ایان تم ہر وقت دکان کے کاموں میں لگے رہتے ہو، تمہیں ذرا سا بھی منتہا کا احساس ہے کہ وہ کس طرح پورے گھر کو چلا رہی ہیں۔ تو ایان کہتا ہے کہ اب مجھے کام بھی تو کرنا ہوتا ہے اور ہر وقت میں منتہا کو تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ کیسی بات ہے، وہ تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہاری بیوی ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم اس کا خیال خود رکھو۔ بیٹا تمہیں پتہ ہے کس طرح وہ سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی ہیں، تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے اس کا، لیکن تمہیں ذرا سا بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ اگر تمہیں اتنا خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہیں اور تمہارے گھر والوں کو اتنا خوش رکھتی ہے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کے گھر والوں کو خوش رکھو اور منتہا کو بھی خوش رکھو۔ بیٹا جب لڑکیاں سسرال چلی جاتی ہیں اور جب وہ گھر جاتی ہیں اپنے ملنے کے لیے تو انہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، جب وہ سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہیں اور جب وہ اپنے میکے جاتی ہیں تو انہیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہیں۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ تم آفس جاؤ اور جا کر وہاں سے منتہا کو لو اور لے کر پھر تم اس کو اس کے ماں باپ سے ملوانے کے لیے لے جاؤ۔ تو ایان کہتا ہے کہ ابو آپ تو آج کل زیادہ ہی منتہا کے حمایتی ہوئے ہیں۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ بیٹیوں کو کس طرح رکھا جاتا ہے۔ بیٹا وہ تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنا ذمہ داری نبھاؤ۔ اب جا کر منتہا کو آفس سے پک کرو اور پک کر کے پھر اسے اس کے ماں باپ کے گھر لے کر جاؤ۔ تو ایان منتہا کو آفس لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو آؤ منتہا گھر چلیں۔ تو ایان کہتا ہے کہ آج کل تو ابا تمہارے زیادہ ہی حمایتی بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ تو منتہا کہتی ہے کہ آپ انہیں بتا دیا کریں کہ آپ مجھے نہیں لینے آ سکتے، میں خود ہی چلی جایا کروں گی۔ تو ایان کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ابا نے مجھے کہا ہے تو اب لانا تو پڑے گا، چلو بیٹھو۔ تو منتہا کہتی ہے کہ پتہ نہیں ایان مجھے خود ہی لینے آتے ہیں، انہیں میرا احساس ہے یا انہیں لگتا ہے کہ میں اس لڑکے سے نہ مل لوں اس لیے مجھے لینے آتے ہیں، پتہ نہیں حقیقت اب کیا ہے، یہ تو ایان ہی جانتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ آج کل مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہوئے ہیں۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ایان منتہا کو اس کی امی کے گھر لے جاتا ہے۔ تو منتہا کہتی ہے کہ آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں، مجھے یہاں پر نہیں آنا تھا، تو مجھے گھر جانا ہے۔ تو ایان کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، تم اس لیے فکر کر رہی ہو کہ اگر میں تمہیں یہاں پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو پھر دوبارہ نہیں لینے آؤں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ کیا لڑکیاں اپنی شادی کے بعد اپنے میکے نہیں آتی؟ تو منتہا کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے گھر جا کر کام کرنا ہے۔ تو ایان کہتا ہے کہ تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں کچھ وقت چاہیے، اچھا تمہیں وقت دیتا ہوں، جاؤ اور جا کر اپنی بے گناہی کا ثبوت میرے پاس لے آؤ۔ تو منتہا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو ایان کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یاسر لوگ بھی آئے ہیں، پہلے تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی اندر جانا چاہیے تاکہ جا کر دیکھو تو صحیح کہ وہ بڑے داماد کی زیادہ خدمت کرتے ہیں یا چھوٹے کی۔ تو منتہا کہتی ہے کہ اچھا آپ میرے ماں باپ کا امتحان لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو یاسر کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، چلو ہم چلتے ہیں۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ
الشبا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور جب وہ یاسر کو اس کے بارے میں بتاتی ہے تو یاسر بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ الشبا بہت زیادہ روتی ہے تو اس کی ماں سے چپ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، ایسے روتے نہیں ہیں، خدا بہتر کرے گا، اور میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ہی جایا جائے، بلکہ ہم اور کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں بہتر مشورہ دے گی، پھر تم اس طرح کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تو الشبا کہتی ہے کہ امی کیسے پریشان نہ ہوں، مجھے تو بہت زیادہ رونا آ رہا ہے اپنی قسمت پر، پتہ نہیں ایسا کیسے ہو گیا کہ میری قسمت اتنی خراب ہو گئی ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ الشبا بیٹا ایسے نہیں کہتے ہیں، خدا جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، پھر تم اس طرح کیوں سوچ رہی ہو؟ بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، انسان تو بے بس ہوتا ہے، جو بھی کرتا ہے خدا کرتا ہے، اور تم دیکھ لینا اگر تم صبر کرو گی تو خدا صبر کا پھل تمہیں بہت اچھا دے گا، اس لیے تم پریشان نہ ہو۔ وہاں پر منتہا اور ایان بھی آ جاتے ہیں اور وہ الشبا اور اس کے ماں باپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، وہ وہیں پر کھڑے اپنے ماں باپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ الشبا اور یاسر ماں باپ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو منتہا وہاں پر کھڑی سن رہی ہوتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ منتہا بہت اچھی ہے، اور میری بیٹی کو دیکھو کہ اس نے کیسے گھر سنبھالا ہوا ہے۔